अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तज़मीन जावेद। तो ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा मुझे देर हो गई, थोड़ी-सी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। गो के अपने प्रोग्राम्स में मैं इस पे बाकायदा डिस्कशंस कर रहा हूँ मुसलसल। ईरान-इसराइल की जंग आज 7 रोज़ हो चुके हैं। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये आएँगे तो उस वक़्त तक और कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएँगी। तो जो डेवलपमेंट्स 19 जून 2025 तक की हो चुकी हैं, उस पर मैं कुछ लबकुशाई करूँगा और कुछ मैं बात करना चाहूँगा। सब देख रहे हैं, सारे पाकिस्तानी जो हैं रात को जो है मनाज़िर देखते हैं, खुशी से देखते हैं कि क्या ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ। ज़ाती तौर पे ह्यूमैनिटी की बेसिस पे मैं कभी भी जंग को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता और ख़ास तौर पे कोई भी सिविलियंस चाहे वो गासिब रियासत का ही क्यों ना हो। मगर क्योंकि ये जंग इसराइल ने शुरू की है और ऐसे शुरू की है कि एक मुल्क जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोई सिफारतकारी के अलावा कोई इसकी बात सुनता नहीं है और सिफारतकारी में भी उसको मसाइल होते हैं। गो कि दुनिया ये दावा करती है कि उसके बहुत से इत्तेहादी हैं इस खित्ते के अंदर, चीन है, रूस है और भी ममालिक हैं, लेकिन वो भी सिवाय बयानात की हद तक ही हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते चीज़ों को। तो ईरान जिस तरह से इसराइल के जो जारियत जो उसने की, दहशतगर्दी जो की, जो उसने एग्रेशन जो की, उसके जवाब में जिस तरह से वो बात कर रहा है, जवाब दे रहा है, दैट्स ट्रेमेंडस, दैट्स कमेंडेबल। ख़ास तौर पर भी आप इस तनाज़ुर पे देखिए कि एक मुल्क है कि जिस पर 40 साल से पाबंदियाँ हैं, एक मुल्क है कि जिस पर मौशी पाबंदियाँ भी हैं, उसके अंदर बहुत सी तहरीकें पहले भी उठाई गई हैं, रेजीम चेंज के हवाले से और बहुत से लोग इस पे बात करते भी हैं और बहुत कुछ इस पे लिखते भी हैं। ईरान के अंदर के भी अपने मसाइल हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, शायद हुकूमतों से नाराज़ भी हुए हैं, वहाँ एहतजाज भी होते हैं। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ की जो तोदा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने इस रजीम जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और कहा है कि ठीक है, अगर हमारे अंदरूनी मसाइल जितने भी हों, हम ये कबूल नहीं करेंगे कि कोई हम पे आके जो है मुसल्लत कर दे जंग को। और ये ईरानी कौम बाय द वे कोई मज़हबी कौम नहीं है जो यहाँ पे वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रोपेगेंडा है। ये बहुत मज़हबी कौम है, मज़हबी कौम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो एक तरह से उसको एक रिजिड या बैकवर्ड या कंज़र्वेटिव सोसाइटी दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ खुद जा चुका हूँ ज़ियारतों के हवाले से, तो मैंने बहुत क्लोज़ली देखा है वहाँ एक कल्चरल टूरिज़्म भी होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कशंस होती है, फिलॉसफी पे डिस्कशंस होती है। हाँ, मुआशी मामलात उनके भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है सैंक्शंस की वज़ह से, लेकिन वो अपनी अपनी आइडेंटिटी पे फ़ख्र करते हैं और मैं लिंक्डइन पे, ट्विटर एक्स अकाउंट्स पे बहुत से ईरानियन जो लोग हैं जो कि अपने आप को मॉडर्न पोर्ट्रे करते हैं, मैं उनकी जब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे कि इसराइल या अमेरिका रेजीम चेंज कर दे और वहाँ पे आके अपनी पसंद की हुकूमत को लाके बैठा दे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो फेंके हैं हाइफा के अंदर, जो कि इसराइल का एक बहुत ही शहर है और बहुत से जो तज्ज़ियात लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साबिर अबू मरियम, सलमान अली साहब, मुख्तलिफ जितने भी आपके सीनियर एनालिस्ट हैं जो ईरान के ऊपर ग्रिप रखते हैं, मीसा माबदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि अब इस जंग के बाद अगर जंग बाय द वे चल रही है, अब क्या ये जंग कितनी लंबी चलेगी? 2 हफ्ता चलेगी, 3 हफ्ता चलेगी, 10 रोज़ चलेगी? लोग ये कहते हैं कि अमेरिका इसमें नहीं कूदा, तो ये 10 रोज़ से ज़्यादा की जंग नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा। 19 जून 2025 की डॉन की सुर्खी है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ टॉयिंग विद द आइडिया ऑफ अटैकिंग ऑन और नॉट टू अटैक ईरान। मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब खेल रहे हैं इसके साथ-साथ। ट्रम्प इस हवाले से बहुत मेरा ये तज्ज़िया है कि जब ईरान की और अमेरिका की मुज़ाकरात हो रहे थे जौहरी हथियार के हवाले से या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, जौहरी हथियार तो ईरान के पास नहीं है। तो ये एक तरह से इम्प्रेशन ये आया, ये बस एक एक तरह से तासुर ये पैदा हुआ कि ग़ालिबन ग़ालिबन इसके ज़रिए से अमेरिका जो है वो डिसेप्टिव टूल्स ये टैक्टिक्स एप्लॉय कर रहा है और एक तरह से इसराइल को उसने ये कहा हो कि आप जो है कर दीजिएगा हमला, हम इनसे बातचीत करते हैं ताकि इनको ये इंप्रेशन जाए कि हम जो हैं बातचीत के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए मसले मसले हल करेंगे। उसकी इंडिकेशंस देख लीजिए। जब पिछले जो में हमला हुआ तो इनकी जितनी भी टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी या इनके आर्मी चीफ, इनके आईजीसी के कमांडर हुसैन सलामी साहब, मोहम्मद बाक़री साहब अपने घरों में, अपने फ्लैट्स में सुकून से सो रहे थे। ये बहुत एक अजीब बात है, वैसे इस पे कोई इतना सोचता नहीं है। क्योंकि शायद उनको ये अंदेशा था कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक तो ये पॉइंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके उड़ा दिए, उनको शहीद कर दिया और जो है आईआरजीसी इनकी मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने असैसिनेट किया। ईरान के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उन्होंने उस पे जवाब दिया। बहरहाल तो ये ट्रम्प की और अमेरिकन पॉलिसी बज़ाहिर लगती है। फिर अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को थोड़ा-सा बारीक-बीनी से पढ़ें, वहाँ पे ये बातें बिल्कुल जारी हैं। बिल्कुल बाकायदा इस पे बात होती है
اس پہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو آفیشلز جو ہیں انہوں نے یہ کنوے کر دیا تھا کہ امریکہ ویسے ہی اس میں شامل ہے. وہ ایسے کہ اس واقعے سے 4 روز پہلے جو ہے فائر میزائلز اسرائیل کو فراہم کیے گئے اور یہ بہت کارآمد ثابت ہوئے. یہاں تک یہ کہ یہ ثابت ہوا اور یہ اسی سال امریکہ نے ایک جو ہے ان کی کانگریس نے اسرائیل کی جو ملٹری امداد کے حوالے سے ایک بل پاس کیا جو کہ وہ ہر سال دیتے ہیں. اس سال بھی پاس کو اس کا شاید تھوڑا سا بڑھا بھی دیا. تو وہ اسی میں ایڈجسٹ کر کے انہوں نے 3 یا 4 روز پہلے اسرائیل کو یہ دیا اور پھر اسرائیل نے 4 روز بعد جا کے حملہ کر دیا. ساتھ ساتھ دنیا میں کیا خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ ایران کے مذاکرات کر رہا ہے. تو بہت ہی ڈسپٹیو ٹریپ انہوں نے بچھایا تھا جس میں وہ بظاہر کامیاب ہو گئے. انٹرنیشنل نیو نارمز کے حساب سے یا نیو نارمز کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے حساب سے بات تو یہی سب کر رہے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل زیادہ کیجولٹیز جو ہے انفلیکٹ کر رہا ہے. بالکل ایران کے اندر ویسٹ یہ کلیم کر رہا ہے, ویسٹرن میڈیا کے 600 شہادتیں ہو چکی ہیں. ایران کا خود یہ کہنا ہے کہ 250 سے 300 کے قریب ہے, جس میں سویلینز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. دونوں واقعات ہیں. ایرانین قوم بہت بہادر قوم ہے اور ہماری تمام ہمدردیاں تہران کے ساتھ ہیں اور ظاہری بات ہے وہ جس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں بہت بڑی بات. لیکن ایران بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے, ایران بھی جواب دے رہا ہے. مطلب ایک سلگتی ہوئی جو ایک اندر جو پھنسی ہوئی ہے غزہ کے جو مظلومین ہیں, یا ہو سکتا ہے میرا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے سب تک کہتے ہوئے, لیکن فرق کیا پڑتا ہے, یہ سب کہنا بھی چاہیے, ہم سب کو ایک حق کی بات کہنی بھی چاہیے. لبنان کے جو مظلومین ہیں وہ اس جو جب میزائلز جاتے ہیں, اور یہ بالکل اوریجنل ویڈیوز ہے, میں فیک ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس جنگ کے اندر بہت سی فیک ویڈیوز کا بھی ہوتا ہے, پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں. کچھ پرانی ویڈیوز کو بھی آج کے حوالے سے ہی چلایا جاتا ہے, لیکن جو جینوین ویڈیوز ہیں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میوزیشین میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ وائلن پلے کر رہا تھا, یا کہ جس طرح سے انہوں نے جب وہ میزائلز پھینک رہے تھے, لبنانی میوزیشین تھا, وہ خوش تھا, غزہ کے لوگ خوش تھے, وہ ایسے خوش تھے کہ خوشی میں رو گئے. وہ یہ ہوتی نا ایک اندر جو سلگتی ہوئی جو ایک ہے, وہ جب ایسے نکلتی ہے باہر, تو یہ ہمارا جو ایران کا جو مقابلہ ایک ایسے مکار دشمن سے ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ گواہ ہے. مہدی حسن صاحب جو بہت مشہور صحافی ہیں, ان کی پرانی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وہ خود بھی وائرل کرتے ہیں اس کو. کہتے ہیں 2018 میں انہوں نے ایک اسرائیلی جو منسٹر تھے ان کا انٹرویو کیا تھا, جس میں انہوں نے سے کہا کہ بھائی آپ کیوں ایران کے خلاف لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے. مہدی حسن صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس تو خود جوہری ہتھیار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مہدی حسن صاحب نے کہا ایران نے تو نان پرولیفریشن ٹریٹی کو سائن کیا ہوا ہے, آپ نے تو نہیں کیا ہوا, تو یہ منافقت کیوں ہے؟ پھر IAEA جو یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے آسٹریا کے اندر, جنیوا کے اندر, جو کہ منافقانہ ایک طرح سے اس کا طرز عمل ہے, جو گروسری صاحب ہے اس کے سربراہ, آپ ان کے بیانات دیکھ لیجئے, وہ اسرائیل کی انسپیکشن نہیں کرتے, وہ ایران کی انسپیکشن کرتے ہیں. ایران تو کروا بھی رہا ہے, ایران کے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی بھی, ہم نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. جو موساد کی پینیٹریشن ہوئی ہے, ظاہری بات ہے کہنے دیجئے کہ کہیں نہ کہیں ایران کے اپنے اندر کے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہوں گے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ, ایرانین قوم خاص طور پہ آیت اللہ خامنئی کے انڈر جو لیڈرشپ جو ہے وہ بہت بریولی جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے. ہماری تمام ہمدردیاں تمام ساتھ ایز اے پاکستانی اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ, مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور صرف میں نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ JUIF کے سربراہ, بہت انہوں نے حوصلہ افزا بیان دیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایران کے ساتھ دینے کی بات کی ہے, جماعت اسلامی نے بات کی, تمام مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ملی یکجہتی کونسل نے جو کہ تمام فرقوں کی یا تمام مسالک کی نمائندہ آپ کہہ سکتے ہیں جماعت ہے, انہوں نے اس چیز کو ایران کا ساتھ دینے کی بات کی. اس وقت بات فرقہ واریت کی نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت اس مرحلے پہ فرقہ واریت کی بات کرے گا وہ اسلام کا میں خاص حامی نہیں ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے اسلام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. بے شک یہ جنگ, میں اس کو اور الیبریٹ کرتا ہوں, ہیومینٹی کی اور نان ہیومینٹی کی بات ہے. ظاہری بات ہے اگر کوئی ایک نان مسلم بھی مظلومانہ طور پہ شہید ہوگا ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. سعودی عربی کی طرف سے بھی بہت اچھا بیان آیا. محمد بن سلمان صاحب نے کہا کہ ہم ایران کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ایک بہت پیارے دوست انہوں نے کہا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا شاید یہ مطلب نہ ہو کہ آپ کبھی دھکا بھی لگائے. انہوں نے عذرائے تفنن یہ بات کی ہے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے بھی یہ بیان دیا, اور خود ان کا یہ طرف سے یہ جیسچر تھا ان کے والد صاحب کی طرف سے کہ جو ایرانی حاجی جو تھے جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی نا ہم ان کو مہمان کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں یہ احساس موجود ہے. وہ احساس کب جو ہے اس کی سینسٹیوٹی بڑھے گی, وہ وقت ظاہر بات ہے معاشی کچھ معاملات ہوتے ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم چلے اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا کہ اس موقع پہ
فرقہ واریت کی یا عرب اور عجم کی تفریق نہیں کی گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. آیت اللہ خامنئی کے لیے بہت ساری دعائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جنگ کے کیا نتائج آ سکتے ہیں. تھیوریز یہی ہیں کہ رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے. رضا پہلوی صاحب ان کے بیٹے کو لا کے لانچ کیا جائے, یہ ایک تھیوری ہے. لیکن کیا ایرانین قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ میرے خیال سے نہیں. جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, جو سینٹیمنٹس آ رہے ہیں, امریکہ کی یا استعماری قوتوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ رجیم چینج کر کے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو یا وہاں پہ مونارکی کو لا کے نافذ کر دیا جائے. تو وہ عراق میں کامیاب ہو گئے, لیبیا میں کامیاب ہو گئے, اور ایک بہت حد تک شام میں بھی 12 سال لگے ان کو کامیاب ہونے میں. کیا ایران کے اندر ایسا ہو پائے گا؟ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ایران جس طرح سے رجسٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے, تو بڑی خبر یہی ہوتی ہے نا کہ سب سے زیادہ کون انفلیکٹ کر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل اتنی بربریت کرنے کے باوجود ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے. یہ خبر ہے. اور یہ سب کچھ کب کر رہا ہے؟ جب وہ ہینڈی کیپ ڈپلومیٹکلی, کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیان بازی کی حد تک تو ساری چیزیں ہیں, لیکن جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم. بہت بڑی بات ہے. خدا ان کو صلاحیت دے اور مسلمانوں کو اتحاد کی فضا دے. یہ تھا ایران اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے. لیکن اب ایک اور تناظر میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اس سارے حوالوں سے کیا سوچ رہا ہے. ہمارا ملک ہے, ظاہری بات ہے, اور ظاہری بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر جو ایئر ٹائم آپ کی نیشنل ایشوز کو ملتا ہے, اس سے زیادہ ایئر ٹائم اب انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ملنا چاہیے. اس کی وجوہات ہیں. کنیکٹڈ دنیا ہو چکی ہے, اب آپ الگ نہیں رہ سکتے. جنگوں کے اثرات اب آپ کے ملکوں تک پہنچتے ہیں. ہندوستان پاکستان کی جنگ لڑی گئی تو امریکہ تک کے پر اس کے اثرات گئے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پھر اپنے آپ کو دکھایا کہ میں میڈیٹر کرتا ہوں. وہ چال تھی کیا تھی وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم فضول چیزوں پہ پاکستان کے اندر مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ بھی دکھائیے, لیکن اب آپ کو انٹرنیشنل افیئرس پہ باقاعدہ سیگمنٹس کرنے چاہیے, پروگرامنگ کرنی چاہیے, ڈیزائن کیجیے, لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کیجیے, تحقیق کیجیے, محنت کیجیے. بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو اچھا اچھا کانٹینٹ لا کے دے سکتے ہیں. چڑیا کی بنیادوں پہ خبروں کی تجزیات مت کیجیے. فیس بک سے, سوشل میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کچھ ہمارے اسی ایران اسرائیل کی جنگ کے اندر وہاں سے تجزیات پیش کر رہے ہیں. یہ سب آپ کو ترک کرنا پڑے گا, کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اب ہونے والا ہے کہ اب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت جنگ ایکسپینشن پھیلے گی. کیونکہ آئیے تھیوری بناتے ہیں نا کہ اگر اسرائیل کے اندر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایران کے اندر جو حکومت ہوگی وہ اسرائیل نواز حکومت ہوگی. تو کیا پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو, افواج پاکستان کو, حکومت پاکستان کو, یہاں کی بیوروکریسی کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کیا یہ چیز قابل قبول ہوگی؟ یہ بات میں خاص سے نہیں ہوگی. اس کے لیے وہ سفارت کاری بھی کر رہے ہیں, انہوں نے ایران کے ساتھ دینے کی بات بھی کی ہے. خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کی ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے بات کی ہے, بہت بڑی باتیں وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن اسحاق ڈار صاحب تھوڑے سے جو تھے, ظاہری بات ہے پاکستان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. اس حوالے سے انڈیا نے ایک فیک خبر چلائی, ایک ایرانی جنرل سے اسٹیٹمنٹ کوڈ جو تھا اے آئی جنریٹڈ تھا, کہ ایرانی جنرل نے کہا کہ اگر پاکستان نے ہمیں کہا ہے کہ ایران نے اگر حملہ کیا تو پاکستان ایران پر نیوکلیئر حملہ کرے گا. ظاہر بات ہے وہ فیک ویڈیوز انڈیا نے بھی اس کو چلائی. اور بائی دا وے اکراس دا بورڈ, اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈس, سب نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. مذہبی جماعتوں کا حوالہ دیا, نون لیگ ہو, اس کے علاوہ مذہبی جماعتوں کے علاوہ نون لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہو, سب نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی, سب لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان بھی کسی نہ کبھی نہ کبھی ڈائریکٹ انوالومنٹ کرے گا. ڈائریکٹ انوالومنٹ کرے یا نہ کرے, لیکن بات یہ ہے کہ خواجہ جو اسحاق ڈار صاحب تھے, انہوں نے اس چیز کو ریبٹل دی کہ نہیں بھائی, ہم نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ ہم جو ہے اسرائیل پہ جو ہے یا غاصب ریاست پہ کوئی ہم جو ہے وہاں پہ نیوکلیئر کوئی اٹیک کر دیں گے. اس کی انہوں نے وجہ دی کہ پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے, اور پاکستان نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے, جیسے ایران سگنیٹری, تو ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. بہت اچھا بیان ہے, بالکل اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ, سفارت کاری کے علاوہ بھی آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ بارڈر جو آپ کا لگا ہوا ہے بلوچستان کا ایران سے, اگر حالات اور خراب ہوتے ہیں تو دراندازی ہو سکتی ہے دہشت گردوں کی. کہاں دراندازی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے, جو کہ بی ایل اے کے آپ کے جو سیپریٹسٹ ہیں. اور اسرائیل کے عزائم تو آپ کو معلوم ہے, اوکے نیتن یاہو کا جو بیان 2011 کا ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا, وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان طالبان کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنس لگ سکتے ہیں. لیکن اسرائیل کے اندر ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, اور اسرائیل اور انڈیا کی آئیڈیالوجی کے الائنمنٹ ہے. آپ نے جس طرح سے بنیاد مرشوش میں انڈیا کو جواب دیا, بہت افواج پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ. اور مودی صاحب
وہ جس طرح سے زخمی کیا ان کو، ان کی انا کو، ایک انتہا پسند کی انا کو زخمی کیا، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو اپرچونٹی کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ جب ان کا انڈین میڈیا یہ کر رہا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، تو کسی نہ کسی دن وہ پاکستان کو بھی اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی انوالو کر کے کچھ حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اور ایک اور اس کے اندر اینگل ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی تھوڑی سی کنسرن ہو سکتی ہے کہ اگر پینیٹریشن اسرائیلی ایئر فورس کی ہو جائے اور ایران کے اندر، تو یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ بٹ آئی اسٹل بلیو دیٹ all the stakeholders and all the people who matter are are thinking and are having critical evaluation of the future events، اور کوئی نہ کوئی وہ ملک کے مفاد میں ہی فیصلہ کریں گے۔ مسائل ملک کے اندر اپنی بہت جگہ ہوں گے، لیکن پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، یہ ثابت وہ کر چکے ہیں ہم ہر دفعہ۔ تو انشاءاللہ فیصلے جو بھی ہوں لیکن وہ بر وقت ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جنگ کسی بھی صورت جو ہے وہ پھیل سکتی ہے، اور خدا سے دعا یہ ہے کہ ہمارے ایرانی جو بھائی ہیں، وہاں جو قوم ہے، خاص طور پر بیت اللہ خام میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور انسانیت کی جو ہے فتح ہو اس جنگ کے بعد۔ اور وہ فتح یہی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے اگر آپ پوری طرح سے ہرا نہیں سکتے تو اس کو تھوڑا سا اس کے غرور کو خاک میں ملائے۔ تسمین جاوید کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔